अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हाफिज़ ताहिर इस्लामिक स्टोरीज 786 के चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। आज हम दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल के बारे में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन के वाक़यात का ज़िक्र करेंगे कि सहाबा ने दुरूद शरीफ की अहमियत क्या बताई और जनाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल क्या बताए। तो इसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे और आपको वाक़यात सुनाए जाएंगे। मगर इससे पहले नाजरीन, इस्लामिक स्टोरी 786 एक इस्लामिक चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप हमारी मदद करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, फैमिलीज़ को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम हमारा पहुंचाया जा सके। यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जब रात का 2/3 हिस्सा गुजर जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और फरमाते, ए लोगो, अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह का ज़िक्र करो। हिला देने वाली चीज़ आ गई है, मुराद पहली मर्तबा सूर फूंका जा रहा, जिसके बाद एक पीछे आने वाली चीज़ आएगी, मुराद दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा। मौत अपने अंदर ली हुई मुसीबतों के साथ आ गई है। मैंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, मैं आप पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने ज़िक्र और दुआ के लिए जितना भी वक़्त मुकर्रर कर रखा है, इसमें से कितना वक़्त आप पर दुरूद पढ़ने के लिए मुकर्रर कर दूं? फरमाया, जितना तुम चाहो। मैंने कहा, चौथाई वक़्त मुकर्रर कर दूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर इससे बढ़ा लो तो बेहतर है। मैंने कहा, आधा वक़्त मुकर्रर कर दूं? फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर इससे बढ़ा दो तो बेहतर है। मैंने कहा, या नबी अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, 2/3 कर दूं? फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर बढ़ा दो तो बेहतर है। मैंने कहा, मैं सारा वक़्त आपके लिए ही कर देता हूँ, आपके लिए ही मुकर्रर फरमा देता हूँ। तो फरमाया, तुम्हारे हर फ़िक्र की किफ़ायत की जाएगी और तुम्हारा हर गुनाह मुआफ़ कर दिया जाएगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम में से, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन में से 4-5 सहाबी दिन रात हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। कभी आपसे जुदा नहीं होते थे ताकि आपको जो ज़रूरत पेश आए इसमें काम आ सके। चुनाचे एक दिन मैं भी जनाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो आप कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। मैं भी आपके पीछे पीछे हो लिया। आप अंसार के एक बाग में तशरीफ़ ले गए और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सजदा फरमाया, बहुत लंबा सजदा फरमाया। मैं रोने लग पड़ा। मैं ये समझा कि शायद अल्लाह जल्ल शानुहु ने आपकी रूह को कब्ज़ कर लिया है। फिर आपने सर उठाकर मुझे बुलाया और फरमाया, तुम्हें क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बहुत लंबा सजदा किया, जिसकी वजह से मुझे अंदेशा हुआ कि शायद अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
کی روح کو قبض کر لیا ہے، اور اب میں آپ کو کبھی بھی زندہ نہ دیکھ سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھ پر میری امت کے بارے میں ایک خاص فضل فرمایا ہے، اس کے شکرانے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ میری امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے گا، ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا، اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ احمد اور حاکم کی روایت میں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اللہ اکبر، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس لیے میں نے شکرانے میں اللہ جل شانہ کے لیے اتنا لمبا سجدہ فرمایا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے، اور خوشی کے آثار اب ان کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ بہت خوش ہیں اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا، جی ہاں، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے، اور اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور جو جواب میں اس پر اتنی ہی رحمت کی جائے گی۔ حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ممبر کے قریب ہو جاؤ، میرے ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے ایک درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، اور پھر جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، یا نبی اللہ، ہم نے آج سے پہلے آپ پر ایسا کبھی کرتے نہیں دیکھا، اور کوئی ایسی بات نہیں سنی جو آپ نے پہلے کبھی سنائی ہو۔ آپ نے فرمایا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ پایا اور پھر بھی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ اور میرے ناظرین، دعا کرنے والے کون؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل، اور آمین کہنے والے کون؟ سارے انبیاء کے سردار اور کائنات کے سب سے افضل ترین اور نبیوں کے سردار اور وجہ کائنات، وہ آمین کہہ رہے کہ جس شخص نے پورا مہینہ رمضان کا پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ اور پھر فرمایا، جب میں نے دوسرے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ اور میں نے کہا آمین۔ اب دعا کرنے والے
فرشتوں کے سردار اور آمین کہنے والے انبیاء کے سردار، کہ جس شخص کے سامنے میرا درود آئے اور وہ میرا نام نامی آئے اور وہ درود نہ پڑھے تو ہلاک ہو جائے۔ اور جب میں نے تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں باہر آیا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل آدمی نہ بتاؤں؟ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے یہ لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل ہے، یہ بندہ سب سے زیادہ لوگوں میں بخیل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اس سے زیادہ خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت غلام آزاد کرنے سے اور اللہ کے راستے میں تلوار چلانے سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تک ناظرین یہ بات بڑے غور سے سنیے گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنے نبی جناب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے اس وقت تک دعا قبول نہیں کی جاتی۔ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے بلکہ اوپر نہیں جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھ لیا جاتا اس وقت تک دعا ساری کی ساری آسمان سے پہلے رکی رہتی ہے اور درود آ جانے کے بعد پھر دعا کو اوپر جاتی ہے، اوپر اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھ لیا جاتا اس وقت تک تمہاری دعا رکی رہتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی جمعہ کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خاص قسم کا نور ہوگا جسے دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ کون سا عمل کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ نور ملا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبیوں کے علاوہ کسی اور پر درود بھیجنا مناسب نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کی طرف سے کسی پر درود بھیجنا مناسب نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ تو یہ میں نے مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال آپ تک پہنچائے جو انہوں نے جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود شریف کے بارے میں بتائے کہ صحابہ اس بات کی گواہی دے رہے کہ درود شریف پڑھنا کتنا افضل ہے کہ انسان کی اپنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں،
انسان کی برائیوں کو ختم کیا جاتا ہے اور انسان کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، درجے اونچے ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ پر، آپ پر اور ساری امت مسلمہ پر احسان ہے کہ ہم ان کی محبت میں ان کا ذکر کریں اور ہماری گناہوں کو مٹا دیا جائے، ہماری نیکیوں کو بڑھا دیا جائے اور ہمارے درجوں کو بھی بلند کر دیا جائے، اور اسی درود شریف کے صدقے ہماری دعائیں قبول کی جائیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ درود شریف ہم اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں اور اپنی زندگیوں کے اندر اس کو معمول بنا لیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اونچا کرتے جائیں گے، آپ پر سلام پیش کرتے جائیں گے، اور درود شریف کی تسبیحاں اور درود شریف اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جس حالت میں بھی ہوں گے، ہم جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آخرت میں بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا 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 عاشق بنائے۔ آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔